अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत से मनी एंड बैंकिंग के सेकंड लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इस कोर्स को शुरू किया, इसलिए पिछले लेक्चर में ज़्यादातर तो हमने प्लान ही किया और हमने कोर्स का ओवरव्यू किया कि इस कोर्स में हम क्या क्या जो है वो कवर करेंगे और किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम किसी भी सफ़र पे जाते हुए सबसे पहले एक प्लानिंग करते हैं कि हमने जो है ये हमारी डेस्टिनेशन है और ये बीच में हमारे स्टॉप ओवर्स होंगे और ये हमारा राउट होगा। तो इसी तरह जब हम इस कोर्स को शुरू करने के सफर पे रवाना हुए तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात की कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कि वी वांट टू लर्न अबाउट द मनी एंड बैंकिंग। ये दो मेजर एस्पेक्ट थे। फिर उसको हमने मजीद कहा कि हम इनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे 6 सेगमेंट हमने डिफाइन किए और फिर उन सेगमेंट्स के अंदर हमने ये कहा कि सब टॉपिक्स हमारे जो हैं वो ये होंगे। तो प्लानिंग करने के बाद हमने अपने पहले सेगमेंट से शुरू किया अपना पिछला लेक्चर। तो पहला जो हमारा सेगमेंट था दैट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी हमने ये कहा कि हमारे 2 सब सेक्शंस होंगे, एक होगा मनी और दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम्स। लेकिन इनको इन डेप्थ शुरू करने से पहले हमने ये कहा कि हमारे 5 जो हैं वो मेजर एरियाज हैं फॉर दिस कोर्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग। वो हमारे 5 मेजर एरियाज क्या थे? वो थे हमारे मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द सेंट्रल बैंक्स। तो ये कोर्स हमारा बेसिकली इन्हीं सेगमेंट्स के गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि जब हम कोर्स को शुरू करते हैं तो उससे पहले हम इन सेगमेंट्स को डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही देख लें। तो पहला हमारा सेगमेंट या पार्ट है फॉर द मनी। मनी हमने कहा कि प्रेजेंट फॉर्म में जो हमारे पास इस वक्त मनी है, इट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज पर्पसेस। कि अगर हमें किसी गुड या सर्विस की जरूरत होती है तो वी जस्ट प्रेजेंट द करेंसी नोट्स और द कॉइन एंड द ट्रेड टेक्स प्लेस। उसके साथ साथ अगर हमारे पास इनकम जो है दैट इज मोर देन आवर कंजम्पशन नीड्स, तो वी वुड लाइक टू सेव अ पार्ट ऑफ दैट इनकम। तो सेविंग को भी हम किस तरह से स्टोर करते हैं, किस तरह से अपने पास रखते हैं, अगेन उसी मनी ही की शक्ल में। तो मनी बेसिकली इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज पर्पसेस एज वेल एज फॉर द स्टोर ऑफ वेल्थ पर्पसेस। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हम कमोडिटी मनी से शुरू हुए, जिसमें सॉल्ट, वुड और फिर उसके बाद प्रेशियस मेटल की तरफ से पेरिशेबल आइटम्स भी एट टाइम्स जो है वो मनी के तौर पे इस्तेमाल होते रहे। वी हैव कम टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी, जिसको हम वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर डिफाइन करना चाहें तो वो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म में मनी जो है इट इंक्लूड्स मोर देन दिस करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब हम मनी की बात करते हैं तो टू बिगिन विद हम मनी को इस तरह डिफाइन करेंगे कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड फॉर एक्सचेंज पर्पसेस एंड द स्टोर ऑफ वेल्थ पर्पसेस। हमने ये कहा कि अगर हम इसको और डिटेल में देखना चाहें कि इस वक्त प्रेजेंटली हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस तरह से कंप्लीट हो रही हैं, तो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मनी की जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। उसमें हम सपोज प्रीवियसली अगर हमारे पास एक बैंक अकाउंट था, उसमें कुछ पैसे हमने रखे हुए हैं एंड देन इफ वी नीड टू विथड्रॉ द कैश, तो हम क्या करते हैं, वी गो राइट अ चेक एंड देन उस चेक के अगेंस्ट जो है वो रिसीव द कैश। लेकिन अब उसके जवाब में हमारे पास करंटली एक अल्टरनेटिव है ऑटोमेटिक टेलर मशीन का, 24 आवर्स अ डे यू कैन गेट द कैश। इसी तरह की और रेवोल्यूशंस भी आ गई हैं। पहले अगर आपने किसी को पेमेंट करनी थी तो चेक अगर आप देते हैं थ्रू मेल, तो वो सारा प्रोसीजर जो है क्लियरिंग ऑफ द चेक टिल द टाइम कि जिसको आपने चेक से पेमेंट की है उसको वो अमाउंट वसूल हो, तो वो काफी देर लग जाती है।
اب ہمارے پاس ایک وے آؤٹ ہے, اور وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے ای بینکنگ کے تھرو جو ہے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور منی جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم بات کی فائنینشیل انسٹرومینٹس کی, کہ فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں دے آر ادر دین دی منی, کہ اگر آپ کے پاس سرپلس فنڈس ہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے. ایک تو آپ اس کو منی کی شکل میں رکھ سکتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ یو کین آلسو کنورٹ دیٹ سرپلس فنڈ ان دا فارم آف دی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹس, جس میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں بانڈس اور اسٹاکس کی, کہ آپ کے پاس جو سرپلس فنڈس ہیں آپ اس کو اسٹاک پرچیز میں بھی لگا سکتے ہیں اور بانڈ کی پرچیز میں بھی لگا سکتے ہیں. اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرومینٹس کے بعد وی آلسو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی فائنینشیل مارکیٹس. اب ہماری جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کا کیا رول ہے. جسٹ لائک اینی ادر مارکیٹ, they provide a platform for the trade to be completed. اب ان فائنینشیل مارکیٹس کو اگر ہم دیکھیں تو they are providing an opportunity جس میں آپ کے سرپلس فنڈس جو ہیں وہ سیور سے بارور کی طرف فلو کرتے ہیں, کہ یہ مارکیٹ چینل کرتی ہیں فنڈس یا سرپلس ریسورسز کو فرام دی سیورز ٹو دی بارورز. اس میں ایک فارم ہماری اسٹاکس کی اگین ہو سکتی ہے اور دوسری فارم بانڈس کی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھیں تو ہسٹوریکلی اسپیکنگ جو انویسٹمنٹ کا کام تھا وہ ویلدی انڈیویجلس جو تھے وہی انڈر ٹیک کرتے تھے, بیکاز ان کے پاس کوئی سیٹ اسٹیبلش سسٹم نہیں تھا ٹو کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ دی بارور. اب جو ہے بیکاز آف دیز ایگزٹینس آف دیز مارکیٹس انفارمیشن کلیکشن جو ہے از ناٹ دیٹ ایکسپینسو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس کی تب ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں فار ایگزامپل اسمال سائز انویسٹر جو ہے وہ بھی جا کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, جو کہ ہسٹوریکلی ہمارے پاس اپرچونٹی اویلیبل نہیں تھی. ریلیٹڈ ٹو دی فائنینشیل مارکیٹ is the concept of the financial institution. Financial institutions basically جو ہے they act as intermediary between the saver and the borrower. اور یہی وہ چیز ہے جو ہسٹوریکلی اویلیبل نہیں تھی, ڈائریکٹلی بارور اور لینڈر کو آپس میں ڈیل کرنی ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے انفارمیشن کی کلیکشن کا ایشو بھی امپورٹنٹ تھا اور وہ انفارمیشن کلیکشن ایکسپینسو بھی تھی. Therefore ہسٹوریکلی ہمارے اسمال انویسٹر جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کر پاتے تھے. اب بیکاز آف دی ایگزٹینس آف دی فائنینشیل مارکیٹس ایز ویل ایز دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہمارے اسمال انویسٹر جو ہیں وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں دیئر سرپلس فنڈس وچ کین بی ان اسمال اماؤنٹس. اب اس میں ہم ایک اور بھی کر سکتے ہیں, ایگزامپل دے سکتے ہیں میوچل فنڈس کی. فار ایگزامپل کہ اب ہمارے پاس جو اسمال انویسٹر ہے کین پرچیز دی شیئر آف دی میوچل فنڈ, اور وہ جو میوچل فنڈ ہے وہ ساری اماؤنٹ کا کلیکٹ کر کے پھر مارکیٹ میں کہیں جو ہے ایک وائبل انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈر ٹیک کر لیتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہسٹوریکلی جو ہے دے یوز ٹو ایکٹ ایز این انٹرمیڈیری بٹوین بارور اینڈ لینڈر, اور وہ کیا کرتے تھے کریڈٹ ہی کا زیادہ فنکشن پرفارم کرتے تھے, ڈپازٹ ایکسپٹ کر کے کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنے والی بات. لیکن اگر پریزنٹلی ہم دیکھنا چاہیں کہ اب ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس کس قسم کی سروسز پرفارم کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک تو یہ ڈپازٹس اینڈ لونس والی بات آف کورس از دی بیسک تھنگ, وہ وہاں پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ایون کمرشل بینکس جو ہیں they are also providing the services including what? کہ participation in the financial markets, information they are providing about the financial markets. They are also doing the insurance business, they are involved in the insurance businesses. Home loans, car loans, they are one of the features of the commercial banks. اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم کنزیومر لونس بھی
ہمارے کمرشل بینک جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ سم آف دی کمرشل بینکس جو ہیں دے آر آلسو پرووائڈنگ دی انویسٹمنٹ ایڈوائزری سروسز ٹو دیئر کسٹمرس. تو اب ہمارے پاس ورائٹی آف دی سروسز آر being offered by our commercial banks, and of course there are other financial institutions specialized in nature. For example, ہم leasing companies کی بات کریں, مداربہ کی بات کریں, investment banks کی بات کریں. So we have a variety of financial institutions available to the small, medium and the large size savers. And finally ہم نے یہ کہا کہ ہمارے financial system کا one of the most important part is the regulation. کہ how to regulate the working of the financial markets, the activities of the financial institutions. So there comes the role of the central bank. کہ every country has a regulator which is in the form of the central bank which performs the role of regulating and monitoring. اب جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے اس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے کہ وی ٹرائی ٹو ہیو دوز ٹائپ آف ایکٹیویٹیز تھرو دیز فائنینشیل سسٹم سو دیٹ کہ ہماری انفلیشن ریٹ لو رہے, بزنس سائیکل کی فلکچویشن کم سے کم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گروتھ آف دی اکانومی شوڈ ٹیک پلیس. تو ان سب میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے ایوری اکانومی ویدر اٹ از ڈیولپڈ اکانومی, ڈیولپنگ اکانومیز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری, سب کے پاس ایک سینٹرل بینک موجود ہے. ان کیس آف پاکستان وی ہیو دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وہ ریگولیٹ کرتے ہیں سارے بینکنگ سیکٹر کو ود دی ہیلپ آف سرٹن انسٹرومینٹس اینڈ دی پالیسی میجرس, جن کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. But what is the basic objective of the State Bank of Pakistan? To control inflation, to help the economic growth, and control the fluctuations in the business cycles. Keep the fluctuation in business cycle at low levels. تو یہ تو ہے ہمارے basic 5 parts of an economy, of financial system of an economy. تو ہم آگے بڑھتے ہوئے آج کے لیکچر میں کیا کریں گے, وی ول ٹرائی ٹو لک ایٹ سرٹن پرنسپلس. اب وہ ہمارے پرنسپلس کیا ہیں کہ دیز آر دی 5 بیسک پرنسپلس جن کے اوپر ہمارا سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے اس کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بلڈ اپ کی گئی ہیں. ان ادر ورڈز دیز آر دی بلڈنگ بلاکس جس کے اوپر ہم ساری فائنینشیل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو فردر آگے لے کے چلیں. ان 5 پرنسپلس کو ڈسکس کرنے کے بعد ول کم ٹو دی منی اگین. منی کو ڈیفائن کریں گے فارملی, اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں دی 5 کور پرنسپلس آف منی اینڈ بینکنگ. اب اس میں جو سب سے پہلا پرنسپل ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ٹائم ویلو آف منی. اگر ہم 5 کو اوور ویو کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی 5 کس ایریا کو انکلوڈ کرتے ہوئے یہ پرنسپل جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو بیسیکلی دے آر بیسڈ آن 5 امپورٹنٹ ایسپیکٹس. ایک ہے ٹائم کی پرسپیکٹو جس میں ہمارا کور پرنسپل کہتا ہے کہ ٹائم ہیز ویلو. دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یا ایریا ہے یا امپورٹنٹ ایشو ہے دیٹ از آف دی رسک. اور اس کے بعد ہے تھرڈ ایشو ہے ہمارا انفارمیشن ریلیٹڈ, کہ انفارمیشن کے اوپر بیس کیے ہوئے ہم نے ایک پرنسپل بنایا ہے اینڈ وچ اگین از ویری امپورٹنٹ. انفارمیشن کے بعد وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مارکیٹس. ان مارکیٹس کے بعد we will talk about a principle based on the stability. تو سب سے پہلا پرنسپل جو ہے that is related to the value of the time.
اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ہیز ویلو. اگر ہم اس کو بہت ہی سمپل لے مین کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سپوز دیر آر 24 hours in a day. Out of those 24 hours, if you are working, let's suppose, for 4 hours, 4 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں and you are earning 500 per hour. تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنی انکم جنریٹ ہوئی؟ That is 4 into 500, 2000 rupees. 4 گھنٹہ کام کرنے سے you are earning 2000 rupees. تو بہت ہی سمپل لے مین کی ٹرمینالوجی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کی ویلیو 4 گھنٹے کی ویلیو از 2000. لیکن جب ہم اس پرنسپل کا ذکر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ فائنینشیل سسٹم کے پرسپیکٹو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے دیٹ از سم تھنگ مور دین اٹیچنگ اے مانیٹری ویلیو ٹو دی ٹائم ایز پر دی کلاک. تو اس کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ اگر ہم دیکھیں تو ٹائم ہیز اے ویلیو جو ہے ہیئر ہیز اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آج سرٹن اماؤنٹ آف منی لے لیتے ہیں اور اس کو کچھ عرصہ کے لیے انویسٹ کریں ٹائم ان دیٹ سینس, تو آفٹر لیٹس سپوز 6 months یا 1 year کیا ہوگا؟ سمپلی ایگزامپل لے لیں ڈپازٹنگ منی ان اے بینک اکاؤنٹ. اگر آپ 1000 ڈپازٹ کرتے ہیں ان اے سمپل بینک اکاؤنٹ جو کہ آپ کو 7% انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے پر اینم, اگر انٹرسٹ ریٹ ہے تو سال کے بعد آپ کی انکم کتنی ہوگی؟ 7% on 1070. سال کے بعد اس کی ورتھ ہو جائے گی 1070. اسی طرح اگر آپ اس ٹائم ویلیو آف منی کے پرسپیکٹو میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں, یو نیڈ سرٹن اماؤنٹ آف منی ان فیوچر, تو آپ آج سے سیونگس شروع کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی سیونگس پلس دی انٹرسٹ ارنڈ آن دی سیونگ ول بی ایکول ٹو سرٹن ڈیزائرڈ اماؤنٹ ان فیوچر. اسی طرح اگر آپ آج ایک لون لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ آپ پے کرتے ہیں, ایٹ دی میچورٹی آف دی لون پیریڈ آپ پرنسپل پلس دی انٹرسٹ جو ہے اس کو پے کریں گے اور دین آپ کی ٹوٹل لائبلٹی جو ہے وہ پے آف ہو جائے گی. تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم ٹائم ویلیو آف منی کو دیکھتے ہیں تو وی کین سے انٹرسٹ پیمنٹس ایگزسٹ بیکاز آف ٹائم پراپرٹیز آف دی فائنینشیل انسٹرومینٹس. کہ اگر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہیں تو آپ انٹرسٹ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ بیسیکلی اس دی انٹرسٹ کیوں لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جس کے پاس سرپلس اماؤنٹ ہے آج وہ سیکریفائس کرتا ہے اپرچونٹی ٹو کنزیوم ٹوڈے, اور وہ پوسٹ پون کرتا ہے اپنی کنزمپشن فار سم ٹائمز ان فیوچر. سال کے بعد, سال کے لیے وہ لون دے دیتا ہے یا ڈپازٹ کر دیتا ہے اور سال کے بعد وہ اماؤنٹ لینے کے بعد پلس انٹرسٹ کے ساتھ وہ کنزمپشن کرتا ہے. تو انٹرسٹ ان ادر ورڈز از آلسو پیمنٹ فار دی سیکریفائس دیٹ انڈیویژل از میکنگ. تو جب ہم ٹائم ویلیو آف منی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں انٹرسٹ, اور انٹرسٹ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ بیکاز دس ٹائم ہیز اے ویلیو. تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں سے کار لون کی, جو کہ آج کل بہت کامن ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بہت زیادہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ لیز پہ لے رہے ہیں. The concept of the time value of money is very much applicable to this particular scenario. کہ سپوز آپ نے 5 لاکھ کا ایک لون لینا ہے یا فار ایگزامپل 1 ملین کا لون لینا ہے. You have the choice for 3 years, 5 years, 7 years payment. Depending on کہ آپ کا کیا applicable interest rate ہے اور کتنی ڈیوریشن کے لیے آپ نے لون لیا ہے, آپ کی جو ہے ایک فکس منتھلی انسٹالمنٹ بن جاتی ہے اور ہر مہینے آپ وہ فکس اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرتے رہتے ہیں ٹو دی بینک. ایٹ دی اینڈ آف دیٹ ٹائم پیریڈ آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ پے آف ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان ساری پیمنٹس کو ایڈ اپ کریں کہ ٹوٹل جتنی آپ نے ایکول انسٹالمنٹس پے کی ہیں وہ جو ہے آپ کے اماؤنٹ آف لون سے زیادہ ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز the amount of loan you have taken is as of today.
जो पेमेंट आपने करनी है दैट यू आर गोइंग टू मेक इन फ्यूचर, देयरफॉर उसके साथ आपको सर्टेन इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो इसको ज्यादा एलैबोरेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने इस स्लाइड पे भी रिफ्लेक्ट किया है। सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 6% and we have taken a 4-year loan for $10,000 for a car and we want to make monthly payments, which means कि 4 साल के अंदर we will be making 48 equal monthly installments and the value or the amount of the monthly installment is $235 per month. अब टोटल हम कितनी अमाउंट पे करेंगे? टोटल रीपेमेंट इज इक्वल टू 235 into 48, 11,280. अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं विद द अमाउंट ऑफ लोन टेकन दैट इज 10,000, सो 11,280 टोटल रीपेमेंट इज मोर देन 10,000 which is the amount of loan. What is the reason? The reason your total repayment is more than the amount of loan is that you are compensating the lender for postponement in the usage of that 10,000 जो उसने आपको दे दिया। उस सेक्रीफाइस के लिए जो डिफरेंशियल है वो आप इंटरेस्ट की शक्ल में उसको पे बैक कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे कोर प्रिंसिपल की तरफ। एंड दैट इज रिलेटेड टू द रिस्क। और उसमें हम ये कहते हैं कि रिस्क रिक्वायर्स कंपनसेशन। अब देखिए इट्स वेरी नेचुरल कि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो हैं दे आर रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स मीन्स व्हाट? कि दे आर नॉट विलिंग टू अज्यूम एडिशनल रिस्क अनलेस दे आर कंपनसेटेड फॉर अज्यूमिंग दैट रिस्क। कि कोई इंसेंटिव होगा तो फिर ही आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज क्या होगा? एवरीबॉडी वुड लाइक टू प्ले अ सेफ गेम। तो इसी में जब हम इसको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं तो रिस्क इज कि सपोज आपने किसी को लोन दे दिया, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व? दो तरह के रिस्क है कि हो सकता है कि दैट इंडिविजुअल जो है एट द मैच्योरिटी इज अनएबल टू रीपे द अमाउंट, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोन आपको वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता। दैट इज काइंड ऑफ रिस्क। अब ये क्या है कि इसको अगर सिंपलर साइड से आप शुरू करें तो वी कैन से in a world of uncertainty, individuals will accept risk only if they are compensated in some form. अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो को देखें तो हमारी लाइफ इज फिल्ड विद अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टेनिटीज जो है वो हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती, दे कैन आल्सो बी पॉजिटिव। मीन यू ऑल ऑफ अ सडन यू हिट अ लॉटरी, यू गेट द प्राइस बॉन्ड आपका निकल आता है, दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, बट दैट इज ऑलवेज अनसर्टन। बट इसके साथ साथ समथिंग नेगेटिव कैन आल्सो हैपन, कार एक्सीडेंट और समथिंग, और लॉस ऑफ योर वैल्यूएबल्स। तो ये फ्यूचर में जो है अनसर्टेनिटीज हमेशा मौजूद हैं, और ये अनसर्टेनिटीज जो है इनको हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्क। तो इस रिस्क को फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज में none of the investor will be willing to take unless he or she is compensated for assuming that risk. Ab, to deal effectively with risk, we must consider the full range of possibilities. कि अगर risk है तो हमारे पास क्या क्या possibilities हैं। Ideally speaking, हम क्या करना चाहेंगे कि risk को totally eliminate करना चाहेंगे। Let's get away from the risk, totally eliminate the risk. That is the ideal situation, and which is not that simple to do. So what is the next? Next is, if we cannot eliminate the risk, we should try to minimize the risk. Follow those strategies, take those steps जिससे risk जो है वो minimum हो जाए। उसके बाद still if you are unable to do that, you can do one more thing. You shift this risk, you hire the services of somebody else to take that risk. So this is what we have reflected here, कि eliminate some risk, reduce others,
pay someone else to assume particularly onerous risk. And finally, if you cannot do anything, then live with it. Take the risk if it is unavoidable. تو جب انویسٹر رسک لیتا ہے تو he or she should be compensated for assuming that risk. Investor must be paid to assume risk, and the higher the risk, the higher the required payment. جتنا لیول آف رسک زیادہ ہوگا اتنا ہی کمپنسیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اب اس کے لیے اگر ہم ایک ایگزامپل لیں ٹو ایکسپلین دس پرٹیکولر کانسیپٹ. بات کرتے ہیں کار انشورنس کی. ہم لوگ کار کی انشورنس کیوں کراتے ہیں؟ ٹو کور دی رسک آف ایکسیڈنٹ, تھیفٹ, فائر. ٹھیک ہے. اب اس میں وی آر ٹرائنگ ٹو شفٹ آر رسک ٹو این انشورنس کمپنی. لیکن آف کورس جب ہم اپنا رسک شفٹ کر رہے ہیں ٹو اے تھرڈ پارٹی, so that third party is assuming the risk and should be compensated for taking that risk. تو وہ compensation کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے انشورنس پریمیم جو ہم انشورنس کمپنی کو پے کرتے ہیں. تو اب اس ایگزامپل میں دونوں ہی پارٹیز, دی کار اونر ایز ویل ایز انشورنس کمپنی, they tried to get some benefit. اب کار اونر کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا رسک شفٹ کر دیا ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, تھیفٹ, فائر. کیا ہوگا؟ ہی ول بی کمپنسیٹڈ بائی دی کار انشورنس کمپنی. لیکن دوسری طرف کار انشورنس کمپنی بھی جو ہے وہ پریمیم کی شکل میں مختلف کار اونر سے اماؤنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور اس کلیکٹڈ اماؤنٹ کو انویسٹ کرتی ہے اینڈ ارن سرٹن ریٹرن آن اٹ. تو مور فارملی اگر ہم کہیں کہ کار انشورنس از این ایگزامپل آف پیئنگ فار سم ون ایلس ٹو شولڈر ا رسک یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک. Both parties to the transaction benefit. Drivers are sure of compensation in the event of accident. The insurance companies make profit by pooling the insurance premium and investing them. اب اس سے جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, we draw up kind of a conclusion from this کہ رسک کا یہ جو فیکٹر ہے that varies. اور جب ہم فائنینشیل انسٹرومینٹس کی بات کرتے ہیں تو کسی فائنینشیل انسٹرومینٹ کے اوپر رسک زیادہ ہے اور کسی کے اوپر کم ہے. اسی لیے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ڈفرینٹ انسٹرومینٹس پہ کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں بیکاز آف دس ویری فیکٹ کہ جب بھی رسک ہوگا اس کی کمپنسیشن اس کے ساتھ ویری کرے گی. ہائر دی رسک ہائر ول بی دی کمپنسیشن. ویری سمپل لیول, جب ہم شارٹ ٹرم لون لیتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ ریٹ لو ہوتا ہے, کیونکہ انسرٹینٹی یا رسک کم ہوتا ہے. جب ہم بات ہیں تو انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے. لانگ ٹرم مینس سم ٹائمز مور ٹائم انشور, اور جو فیوچر میں بڑھتا جاتا ہے تو ہمارے پاس رسک کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, انسرٹینٹی زیادہ ہے, اس لیے لانگ ٹرم لون کے اوپر جو ہے وہ کمپنسیشن زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا سیکنڈ کمپوننٹ آف امپورٹنٹ پرنسپلس کے. پہلا پرنسپل تھا ٹائم ہیز ویلو, دوسرا رسک نیڈس کمپنسیشن. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پرنسپل کی طرف. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی انفارمیشن. اور انفارمیشن کے بارے میں ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ انفارمیشن از دی بیسس فار. جب بھی ہم کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو سب پہلے کیا کریں؟ We look at the available information. We try to collect the information. We try to find ہمارے پاس alternatives کیا کیا available ہیں. After collecting all of this information and analyzing the information, we make a final decision جو ہمیں optimal لگتا ہے. Optimal in the sense کہ ہمیں benefit زیادہ ہو اور ہمیں loss جو ہے وہ minimum possible ہو. تو فائنینشیل سسٹم کے پرسپیکٹو میں جب ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن جو ہے جب تک ویل تھاٹ نہیں ہوگا, اٹ ول ناٹ بی بیسڈ آن دی انفارمیشن, دی ریلیونٹ انفارمیشن, میکسیمم پاسبل انفارمیشن. وی مے بی
ending in making a suboptimal decision. اب ڈیلی لائف میں آپ دیکھ لیجیے انفارمیشن کا لیول جو ہے وہ ویری کرتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ ہم کیا ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں. ڈیلی لائف میں سپوز وی وانٹ ٹو میک اے ڈیسیژن ٹو پرچیز سم تھنگ فار سپوز لنچ. آپ نے سینڈوچ لینا ہے, برگر لینا ہے, وٹ ایور. اس کے لیے جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ بہت کم ہوگی کیونکہ اس کی ویلو آف دیٹ ڈیسیژن از ویری اسمال. بجٹ کتنا ہے کہ آپ جو ہے 40-50 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں چاہیں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے ڈیسیژن لینا ہے ٹو پرچیز اے کار, اب اس کے لیے آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے ہوگی. یو وڈ لائک ٹو کلیکٹ مور انفارمیشن کیونکہ یو آر اباؤٹ ٹو اسپینڈ سم نمبر ان لیکس, 8 lakhs, 1 million, 12 lakhs, whatever. تو اس کے لیے آپ کو زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی پڑے گی. تو آپ کا لیول اینڈ دی کنٹینٹ آف انفارمیشن جو دیٹ ویریز ود دی ٹائپ آف ڈیسیژن وی آر میکنگ. امپورٹنٹ ڈیسیژنس کے لیے ہمیں زیادہ انفارمیشن چاہیے, نارمل روٹین ڈیسیژنس کے لیے ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں چاہیے. سو دس از وٹ وی سے کہ the more important the decision, the more information we collect. And the collection and processing of information is the basis of foundation of the financial system. اب یہی انفارمیشن کلیکشن اور ان کی پروسیسنگ جو ہے that becomes the basis. کہ جب آپ نے ایک چھوٹا لون دینا ہے اور ایک کریڈٹ وردی کسٹمر کو دینا ہے, آپ کو بہت تھوڑی انفارمیشن چاہیے. آپ نے ایک زیادہ اماؤنٹ کا لون ایکسٹینڈ کرنا ہے ان ٹو اے کسٹمر جو آپ کے ساتھ اتنا زیادہ ابھی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر سکا یا پاسٹ میں آپ کا اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں ہے, یو وڈ لائک ٹو ہیو مور انفارمیشن. لیکن کچھ ڈیسیژنز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہی نہ ہو. فار ایگزامپل کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کیش کے ساتھ کوئی بھی چیز پرچیز کریں. اگر آپ کا کسٹمر جو ہے از میکنگ امیڈیٹ پیمنٹ ان کیش اینڈ یو آر پرووائڈنگ اے گڈ اور سروس ان ایکسچینج فار دیٹ کیش, دیر از نو نیڈ ٹو کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر کسٹمر. سو وی may say کہ there are certain situations in which uncertainty is not involved. The decision is very simple and you need not to collect information. Furthermore, جب آپ اسٹاکس کی بات کرتے ہیں, پریویسلی جیسے ہم پچھلے لیکچر میں بھی بات کر رہے تھے کہ ویلدی انڈیویجولس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لینڈ کرتے تھے یا ان ادر ورڈز آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ انویسٹ بھی کرتے تھے. اس کے لیے ان کے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا. دے یوز ٹو کلیکٹ انفارمیشن ایٹ دیئر اون, اور وہ انفارمیشن کلیکشن جو ہے دیٹ واز کاسٹلی. لیکن اگر آپ ماڈرن ڈیز کی بات کریں, آج کل کے دن کی بات کریں, تو ہر کمپنی کے اسٹاکس یا شیئر جو لسٹڈ ہے آن دی اسٹاک ایکسچینجز, ان کے بارے میں یو نیڈ ناٹ ٹو کلیکٹ دیٹ مچ انفارمیشن ایز دوز wealthy individuals in the past had been doing. Stock exchanges کے اوپر full information about the company موجود ہے. ان کی share prices جو ہیں they are reflecting the level of profitability and the riskiness of that particular company. So stock exchanges are organized to eliminate the need for costly information gathering and thus facilitate the exchange of securities. But overall اگر ہمیں بات کرنی ہے one way or the other, information collection is one of the important steps in any financial system. چوتھا جو ہمارا important rule ہے that relates to the markets. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ what is the rule of the market? Market is a place where buyers and sellers they get together. تو market جو ہے in the form of this principle, we say markets set prices and allocate resources. Formally اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہو مارکیٹ کو تو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ markets are the core of the economic system and it is the place, it can be physical, it can be virtual. Traditionally speaking,
مارکیٹس جو ہیں ان کی صرف فزیکل لوکیشن ہوتی تھی. بٹ ود دا ڈیولپمنٹس ناؤ اے ڈیز وی ڈو ہیو دی ورچوئل مارکیٹس. فارن ایکسچینج مارکیٹ ڈزنٹ ہیو اینی فزیکل لوکیشن فار ایگزامپل. It's just the network of the foreign exchange dealers. تو جب ہم مارکیٹ کو اب ڈیفائن کرتے ہیں we say it is a location physical or virtual جس میں کیا ہوتا ہے. Number one, buyers and seller they get together to complete a transaction. Number two پہ کیا ہوگا, we say where funds go to issue stocks and bonds. کہ اس میں اب ہمارے پارٹیسپینٹ صرف اور صرف انڈیویجلس نہیں ہیں, انسٹیٹیوشنس بھی ہیں. سو مارکیٹ از اے پلیس, کین بی فزیکل اور ورچوئل, جہاں پہ بائر اینڈ سیلر دے میٹ ٹو کمپلیٹ اے ٹرانزیکشن. نمبر ٹو, فرمس دے آلسو گو ٹو دی مارکیٹ ٹو سیل اے بانڈ اور اے شیئر اور اے اسٹاک. ان ادر ورڈ, جب مارکیٹ میں ہمارے بزنسز جو ہیں وہ بانڈ سیل کرتے ہیں تو دے آر ٹیکنگ اے لون. اسٹاک سیل کرتے ہیں تو اگین دے آر ریزنگ کیپیٹل بائی ایشوئنگ دی شیئر اونرشپ ٹو دی انویسٹر. اینڈ فائنلی دیر از ون مور تھنگ اینڈ دیٹ از ویئر انڈیویجلس گو ٹو پرچیز ایسٹس. Individuals, if they go to the markets like stock exchange, they can do both purchasing as well as selling of the assets. اگر ہم اس کو دو کمپوننٹ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ فرمز جو ہے وہ سیل کر رہی ہیں بانڈز اینڈ دی اسٹاکس, تو پھر انڈیویجلس میں بھی جسٹ پرچیزنگ دی ایسٹس فار دی فرسٹ ٹائم. لیکن دیر کین بی اے سچویشن اسٹاکس مارکیٹ میں زیادہ جب ایگزٹنگ شیئر جو ہے وہ دوسرے انویسٹر کو ایک انویسٹر سیل کرتا ہے, جس کو ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری مارکیٹ ٹرانزیکشن. تو وی مے بی سیئنگ کہ ہماری جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں اس میں انڈیویجل جو ہیں دے کین بائی ایز ویل ایز سیل ایسٹس. فائنینشیل مارکیٹس آر اسینشیل ٹو دی اکانومی. وائی؟ وٹ از دی امپورٹینس آف دی فائنینشیل مارکیٹ؟ سب سے پہلے, جیسے ہم پچھلے لیکچر میں بھی بات کرتے آئے ہیں, کہ فائنینشیل مارکیٹ چینل کرتی ہے ریسورسز فرام سیورز ٹو دی انویسٹر. کہ سیورز کے پاس جو فنڈس ہوتے ہیں سرپلس, ڈائریکٹلی وہ اگر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, اگر وہ ڈپازٹ کی شکل میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور فائنینشیل انسٹرومنٹ کی شکل میں وہ پرچیز کرتے ہیں سیور جو ہیں, تو انڈائریکٹلی ہو کیا رہا ہے کہ وہ ریسورسز سیور سے چینل ہو جاتے ہیں ٹو دی انویسٹر. دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ فنکشن آف دی فائنینشیل مارکیٹس. نمبر ٹو, دیز مارکیٹس دے minimize دی نیڈ فار کلیکٹنگ انفارمیشن. ہم نے کہا تھا کور پرنسپلس میں ایک نیڈ ہماری ہے فار دی کلیکشن آف دی انفارمیشن, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری یہ جو مارکیٹس اب اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ فار نیڈ فار دی کلیکشن آف انفارمیشن از ناٹ that expensive for the individual investor. Why? Because of the existing and the establishment of these financial markets. So, first of all, they channel resources from the savers to the investor. Number two, they minimize the need for collection of the information before making any financial decision. And thirdly, they facilitate in making transactions. جو کہ ہم نے پہلے اوپر ہی کہا ہے کہ ٹرانزیکشن کین بی آف اینی کائنڈ. فرمس کین ایشو بانڈز اینڈ اسٹاکس, انویسٹر کین بائی اینڈ سیل ایسٹس. یہ ساری جو ہے فیسیلیٹیٹ کون کر رہی ہے؟ ہماری فائنینشیل مارکیٹس. اب اگر ہم اکانومی بیسڈ اس کو انالیسس کریں, اگر کسی بھی اکانومی کی ہم نے کیپیسٹی دیکھنی ہے, ایڈوانسمنٹ ان فائنینشیل سسٹم دیکھنا ہے, وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی فائنینشیل مارکیٹ. جتنی ہماری فائنینشیل مارکیٹ زیادہ ڈیولپ ہوں گی اتنا ہی اس کنٹری کا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ پراپرلی فنکشن کرے گا. سو ویل ڈیولپڈ فائنینشیل مارکیٹس آر نیسیسری پری کنڈیشن فار ہیلدی اکنامک گروتھ.
ریزن بینگ کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہماری جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہی ریسورسز چینل کرتی ہیں فرام سیور ٹو دی انویسٹر, اور اگر وہ چینلنگ جو ہے وہ پراپر ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو انویسٹر ہیں they would be in a position to undertake the capital intensive projects, اور اس کے ساتھ ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی کیونکہ پروڈکٹیو کیپیسٹی آف the economy will increase. The role of setting prices and allocation of resources makes the market vital sources of information. اب مارکیٹ جو ہے ہماری جو رول پلے کرتی ہے کہ بائر اینڈ سیلر جو ہے دے گیٹ ٹوگیدر. بائرز آر آلویز ولنگ ٹو پے اے لوور پرائز, سیلرز آر آلویز ولنگ ٹو چارج اے ہائر پرائز. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں دے ڈیسائڈ اباؤٹ اے پرائز. سو مارکیٹ از دی پلیس ویئر دی پرائسز آر ڈیٹرمنڈ اینڈ دے سگنل دی پرائسز. اینڈ ایز پر دی مارکیٹ پرائز آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ فلو کرتے ہیں فرام ون سیکٹر ٹو دی ادر, اور پرائز جو ہے دیٹ بیکمس اے سگنل, دیٹ بیکمس این انسٹرومنٹ تھرو وچ دی ریسورسز آر الوکیٹڈ. اگر ہماری مارکیٹ جو ہیں وہ پراپرلی فنکشن کر رہی ہوں گی, اف دے ول بی ویل اسٹیبلشڈ, تو کیا ہوگا کہ الوکیشن آف ریسورسز جو ہے وہ بہت امپروو ہوگی and that will help in the economic growth of the economy. Ab all of these financial markets, they need certain rules to operate efficiently. کہ جب بھی کسی آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کی پراپر کام کرنے کے لیے we need to have certain rules and regulations. اب جب آپ فائنینشیل مارکیٹس کی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ریگولیشن کہاں سے آتی ہے؟ That regulation is provided by the government. اب گورنمنٹ جو ہے in case of Pakistan for example, بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے we do have the central banks. Overall stock exchanges and the other non-financial institutions کو ریگولیٹ کرنے کے لیے we have a body, Securities and Exchange Commission of Pakistan. They make rules and regulation, and through which we try to make sure that our markets are properly functioning. اب proper functioning کے بارے میں what is the check point? The check point is that the interest of the investor is safeguarded. They are not being cheated. کیونکہ اگر وہ چیٹ کر رہی ہیں مارکیٹس here or there, اگر کہیں نہ کہیں کوئی ڈرا بیک ہے, then investor will be reluctant to participate. So investor will only participate if they perceive that the markets are fair. اس کے بعد آتا ہے ہمارا fifth important principle, and that is related to the stability. And we say کہ stability improves welfare. First of all, what do we mean by stability? Suppose ڈیلی لائف میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک مہینے میں ہماری انکم بہت زیادہ ہو جاتی ہے, آل آف اے سڈن بہت لاس ہو جاتا ہے, اینڈ دین اگین وی ہیو اے مکس کائنڈ آف ٹرینڈ. ہماری انکم از ویری وولٹائل, اٹس ناٹ اسٹیبل. اب اس کا ڈرا بیک کیا ہے؟ اف یو ڈو ناٹ ہیو اسٹیبلٹی ان یور انکم لیول, یو کین ناٹ ہیو اسٹیبلٹی ان یور کنزمپشن سیونگ پیٹرنس. You cannot plan properly your future course of actions. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلٹی کی, and that stability is related to the financial system, یہ تو انڈیویجل لیول کی بات تھی, تو فائنینشیل سسٹم میں بھی ہماری اسٹیبلٹی will improve the welfare of all the individuals participating in that particular financial system. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ We need to reduce risk. کہ volatility basically is the risk. So to reduce risk, the volatility must be reduced. اب اس میں we can talk about the role of the government. کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کر سکتی ہے to minimize some of the risk, to reduce some of the volatility. If a government can reduce the
volatility or minimize the risk to some extent through regulations, through monitoring, then it will improve the welfare of all the individuals in that particular economy. If our monetary policy is stable, we know the future direction of our inflation and the interest rate, for example. If we have certain feeling, if we have a good guess about the money supply, then we can make certain decisions where the level of risk is less. So the role of the government is very, very important. By stabilizing the economy as a whole, monetary policy makers eliminate risk that individuals can't and so improve everyone's welfare in this process. یہ جو stability کی بات ہے, it's not the function which can be performed by an individual. Individual alone cannot reduce the risk جو کہ میکرو لیول پہ ہیں, جو کہ اکانومی لیول پہ ہیں. اس لیے اکانومی لیول پہ رسک مینیمائز کرنے کے لیے دی رول آف دی گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اسٹیبلائزنگ دی اکانومی از ون آف دی پرائمری اینڈ مین آبجیکٹو آف اینی سینٹرل بینک. اور اگر آپ دیکھیں ایک اسٹیبل اکانومی ورسز این انسٹیبل اکانومی, تو اسٹیبل اکانومی کا گروتھ ریٹ ول بی ہائر دین دی گروتھ ریٹ آف دی انسٹیبل اکانومی. We would like to discuss the financial system. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل سسٹم جو ہے اٹ پروموٹس دی اکنامک ایفیشنسی. اور جب بھی ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں مائکرو پرسپیکٹو میں ایز ویل ایز میکرو پرسپیکٹو, ایفیشنسی از واٹ the things are run automatically, pilferage minimum and maximum آپ جو ہیں اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے ہیں. جب ہم فائنینشیل سسٹم کے پرسپیکٹو میں ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وٹ از دی رول آف دی فائنینشیل سسٹم ٹو پروموٹ دی اکنامک ایفیشنسی. تو اس سلسلے میں ہم چند ایک چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. دی فائنینشیل سسٹم میکس اٹ ایزیئر ٹو ٹریڈ. ان دیٹ پرسپیکٹو دی فیسیلیٹیشن آف دی پیمنٹ, چینلنگ فنڈس فرام سیورز ٹو بارورز اینڈ انیبلنگ دی رسک شیئرنگ جو ہے, these are some of the examples in a financial system جو کہ economic efficiency کو promote کرتے ہیں. جو سب سے پہلا ہے ہمارا that is the means of payment یعنی facilitating payment. First of all we talk about the cash transactions. Trade value for value. You can have a lot of cash available on hand اور وہ cash جو ہے آپ ہر یوز کر سکتے ہیں ہر ایک پیمنٹ کے لیے. لیکن if we have set established financial system, we may not need to have so much cash on hand. اب ہمارے پاس کیا available choices ہیں؟ We can use a credit card, we can use a debit card, we can have the e-banking, e-payments. So financial intermediaries provide checking accounts, credit cards, debit cards, ATMs. And therefore, they make the transaction very easy. Secondly, we talk about channeling funds from savers to borrower. Lending basically is a form of trade. And یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں trade value for promise. کیش میں ہم نے کہا تھا trade value for value. لیکن جب ہم lending کی بات کر رہے ہیں we are trading value for a promise. اب اس میں ہے کیا کہ we are giving up the current consumption in order to have more available for future consumption. اب سیور کیا کیا پرسپیکٹو ہے؟ سیور کا پرسپیکٹو ہے کہ سیکریفائزنگ کرنٹ کنزمپشن اینڈ ٹرائنگ ٹو ارن سرٹن ایڈیشنل انکم آن دی کرنٹ سیونگس, کیپٹل انکم. اور جو بارور ہے اس کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ از ٹرائنگ ٹو کلیکٹ منی اور ریسورسز جو اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے ان آرڈر ٹو میک اے وائبل انویسٹمنٹ ٹوڈے. So borrower need more funds than they currently have and they are willing and able to repay with interest in the future. Why is this important? Allows those without funds to exploit profitable investment opportunities. اب اس کے لیے کیا ہے? We have the available alternatives
کہ commercial loans to the growing businesses, venture capital, student loans, these are the various forms through which you can have more than what is available to you. دوسرے میں ہے financial system allows the timing of income and expenditure to be decoupled. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس انکم ہو آپ اسی وقت ہی ایکسپینڈیچر کریں. You may borrow and you may have more consumption today. So household earning potential starts low, it grows high, and then it comes down again. اس کے لیے اگر ہم گرافیکلی دیکھیں تو we have a straight line for consumption. We have taken the time on the x-axis and the dollar value on the y-axis. Consumption, if we want to smooth out the consumption throughout the life. Initial time period میں as a beginner your income level is normally low. So maybe you are borrowing. Therefore the difference between your income and consumption is this saving. Then you come to the middle age. Middle age میں you are earning more than the consumption level. Therefore you have the savings there. And finally, retirement جب آپ کی آ جاتی ہے, you are not earning anything, rather you are dis-saving. So maximum amount جو ہے آپ سیو کرتے ہیں during your middle age. تو finally جو ہے آپ کا financial system جو ہے it also allows for the risk sharing. تو اس risk sharing والے aspect کو we would like to cover in the next lecture. اور اس کے بعد ہم بات کرنا چاہیں گے منی کے بارے میں. منی کو ڈیفائن کریں گے فارملی, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, یوزیج کیا ہے. تو آج کا لیکچر جو ہے بیسیکلی وی کنکلوڈ ہیئر اینڈ آئی ول ویری کوئکلی گو تھرو کہ آج ہم نے لیکچر میں کیا ڈسکشن کی. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے بات کی ہے 5 بیسک پرنسپلس کی, اور اس میں ایک جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ ریوالو کر رہے تھے اراؤنڈ دی کانسپٹ آف دی ٹائم, انفارمیشن, اس کے بعد انفارمیشن کے بعد مارکیٹس, اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دی اسٹیبلٹی. تو یہ 5 پرنسپل جو ہیں ہیئر اینڈ دیئر جب ہم کوئی بھی ٹاپک کور اپ کریں گے تو وی ول سی کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ٹاپکس جو ہیں وہ ان پرنسپلس پہ بلڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اینڈ ول کنٹینیو ود دی سیم ٹاپک آف رسک شیئرنگ ان دا فائنینشیل سسٹم اینڈ دین منی اینڈ دی ریلیٹڈ ٹاپکس. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے منی اینڈ بینکنگ کے 3rd لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کریں. ابھی ہم اپنے لیکچرز کے اس کورس منی اینڈ بینکنگ کے لیکچرز کے بالکل شروع میں ہی ہیں، اس لیے پچھلے 1-2 لیکچر میں ہم نے صرف انٹروڈکٹری بات کی تھی. مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم واپس جاتے ہوئے ان انٹروڈکٹری چیزوں کو دوبارہ دیکھیں گے اینڈ دین ویل اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی کہ واٹ آر دی 5 مین پارٹس آف فائنینشیل سسٹم. ان میں سب سے پہلے اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ واز منی. منی کے بارے میں بات کرتے ہوئے وی سیڈ کہ سیکنڈ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے دیٹ از دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہمارے پاس فائنینشیل مارکیٹس اور فائنینشیل انسٹرومینٹس تھے. اینڈ فائنلی وی سیڈ کہ 5th اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ آف کورس از دی سینٹرل بینک، جو کہ پلے کرتا ہے ریگولیٹری رول ان ریگولیٹنگ دی فائنینشیل سسٹم آف اینی اکانومی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارا بیسک فائنینشیل سسٹم تو ان 5 پارٹس کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گائیڈنگ پرنسپلز بھی ہیں، کچھ گائیڈ لائنس بھی ہیں، اور ان گائیڈ لائنس کی بیسس پہ آگے جا کے جتنے بھی ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے ہم ان گائیڈ لائنس کی روشنی میں کریں گے اور ان کو ریلیٹ کریں گے انہی گائیڈ لائنس میں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو 5 بیسک گائیڈ لائنس جو ہیں یا پرنسپلز جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے. اس میں سب سے پہلا تھا ٹائم ہیز ویلیو، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم پوسٹ پون کرتے ہیں سرٹن ایکشن فار فیوچر تو وی آر ڈیلنگ ود دی فیوچر ٹائم. اس کے لیے وی ہیو ٹو سیکریفائز سم تھنگ ایز آف ٹوڈے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کنزمپشن کی. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس انکم ہے اور ہم آج اس کو خرچ نہیں کرتے، وی پوسٹ پون دی کنزمپشن فار فیوچر، تو اس انکم کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی کین سیو اٹ، وی کین ڈپازٹ اینڈ وی کین ارن انٹرسٹ آن اٹ. اس لیے جو فیوچر میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے انکم فار کنزمپشن، دیٹ شوڈ بی مور دین دی کرنٹ کنزمپشن. The difference between the current consumption level with the current income and the future income level جو ہے that basically is the value of the time. Which time? The time we have waited for making our consumption. اس کے بعد ہم نے بات کی سیکنڈ پرنسپل کی، اور سیکنڈ پرنسپل میں we were focusing on کہ risk. What is the element of risk? Risk is related to uncertainty. And whenever we are saying something has to take place in future, uncertainty کا element enter ہوتا ہے، اور جب بھی uncertainty آتی ہے تو we call it as the risk. اور جب بھی risk آتا ہے تو we need to compensate it. So we say risk needs compensation. کہ کوئی بھی individual جو ہے وہ future یا uncertain ٹائم میں کسی ایکشن کو اس وقت تک پوسٹ پون نہیں کرے گا جب تک اس انسرٹینٹی کو اور اس فیوچر کی اماؤنٹ کو زیادہ کرنے کے لیے اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا. ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن. جتنا رسک زیادہ ہوگا اتنا ہی ریٹرن بھی زیادہ ہوگا. جتنی انسرٹینٹی زیادہ ہے، جتنی فلکچویشنز یا ولیٹیلٹی آپ کی زیادہ ہوگی ان سرٹن اسٹریم آف انکم، اتنی ہی اس رسک کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپنسیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. پھر ہم نے کہا اباؤٹ دی انفارمیشن. انفارمیشن میں ہم نے یہ کہا کہ انفارمیشن از دی بیسس فار ڈیسیژن، کہ جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وی نیڈ دی انفارمیشن سو دیٹ وی کین میک اے بیٹر ڈیسیژن. فائنینشیل ٹرمینالوجی میں اگر سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹرانزیکشن جس میں یہ ہے کہ کیش پیمنٹ کے بعد کنزیومر کو سرٹن گڈز یا سروس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، دیر از نو رسک انوالو، اوکے، اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو کلیکٹ اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر کنزیومر. لیکن اگر آپ سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ
دین اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی سم ٹائمز ان فیوچر. سو ان آرڈر ٹو سی کہ رسک کتنا انوالو ہے اور ویدر دی لون اور دی کریڈٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دس پرٹیکولر کنزیومر اور ناٹ, وی نیڈ دی انفارمیشن اباؤٹ دی کریڈٹ بہیویئر آف دی کنزیومر. اور وہ انفارمیشن جو ہے about the past behavior of the consumer and the future potential of the consumer to make the payment. That will become the basis for making a decision کہ اس consumer کو ہم جو ہے وہ credit پہ sell کریں یا نہ کریں. And the fourth principle relates to the market. See, market جو ہے that is a place where buyers and sellers they get together. The market can be physical, it can also be virtual. But in any case, buyers and seller, they meet there to exchange goods and services. آپ کی companies, corporations جو ہیں, they can issue bonds. And investors جو ہیں, they can make an investments. Market channel کرتی ہے funds from the borrower to the, from the saver to the borrower, from the lender to the investor. So the role of the market is very important. اب مارکیٹ جو ہے ایک طرف تو چینل کرتی ہے ریسورسز کو اور دوسری طرف جو ہے اٹ سیٹس پرائسز فار دی گڈس اینڈ سروسز. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی اسٹیبلٹی امپرووز پرفارمنس. اینڈ پرفارمنس کو جب ہم اکانومی کی شکل میں بات کرتے ہیں تو وی کین آلسو سے دی ویلفیئر کہ اسٹیبلٹی امپرووز ویلفیئر. یہ اسٹیبلٹی جو ہے اٹ لیڈس ٹو دی ویلفیئر. اگر ہم انڈیویجل لیول پہ دیکھیں اور اگر ہماری انکم جو ہے وہ بہت والاٹائل ہے, وی ول پریفر اے اسٹیبل اسٹریم آف انکم اوور اے والاٹائل انکم کہ کبھی بہت زیادہ ہے کبھی بہت کم ہے. اسی طرح اکانومی میں اگر ہماری سرٹن اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اسموتھلی پرفارم کرے, انٹرسٹ ریٹ اسٹیبل ہوں, ہمارے بزنس سائیکلز جو ہیں ان کی فلکچویشنز کم ہوں, تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا, ہماری پرفارمنس آف دی اکانومی جو ہے وہ امپروو کرے گی اینڈ گروتھ ول ٹیک پلیس. اینڈ وین ایور اکانومی ول گرو, دی بینیفٹ جو ہے وہ جائے گا both to the consumers as well as to the producer. So the overall welfare of the economy